अपोजिशन मुत्तफिका वज़ीर आज़म की नामजदगी में नाकाम। कप्तान का आसिफ जरदारी के खिलाफ भी जारहाना इनिंग्स खेलने का ऐलान। क्या कल के कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन टीम प्ले करेगी या इंफरादी खेल का मुजाहरा होगा? नवाज शरीफ के बाद खुद इमरान खान भी नाअहली के तलवार तले। चीफ जस्टिस ने पार्टी फंडिंग का हिसाब किताब मांग लिया। कहीं कप्तान खान को अपनी ही दवाई का जायका तो नहीं चखना पड़ेगा। कतर और सऊदी अरब ने हज के मुकद्दस फरीज़े को भी सियासी बना दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। नवाज शरीफ तो चले गए लेकिन शायद फिल्म अभी बाकी है। एक तरफ तो नैब शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस खुलवाने की तैयारियों में है, तो दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं करप्शन के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ यौम तशक्कुर मनाते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को भी मुतनब्बी किया कि अब उनकी बारी है। लेकिन क्या ये सही मौका था? ऐसे में जब हुकूमती पार्टी में थोड़ा थोड़ा इंतशार मौजूद है और अपोजिशन की थोड़ी ही ज़रूरत है, जहां शायद खाकान अब्बासी मजबूत नामजद वज़ीर आज़म के तौर पर मैदान में हैं, तो PTI ने वज़ीर आज़म के लिए शेख रशीद को नामजद किया और फिर अपोजिशन की मुत्तफ़िका उम्मीदवार को लाने के लिए कोशिश जारी रही। मगर क्यों? अगर ऐसे ही था तो फिर शेख रशीद की नामजदगी क्यों? खान साहब गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी को करप्शन पर ललकारते रहे और आज सुबह उन्हीं के सीनियर रुकन शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह से मुशावरत करते रहे। ये कैसी सियासी बसारत हुई? एक तरफ जब अपोजिशन अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने में नाकाम है और तमाम जमातों के नामजद उम्मीदवारों के कागजात भी जमा हो गए हैं, तो क्या कल पार्लियामेंट के होने वाले इजलास में अपोजिशन हुकूमत में घुमसान का रन पड़ेगा या सब अपना अपना खेल पेश करेंगे? मुमकिन अबूरी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर भी LNG माहिदों में करप्शन के हवाले से कार्रवाई की चाप सुनाई दे रही है और शहबाज शरीफ पर भी मॉडल टाउन और हुदैबिया रेफरेंसेस की छाप है। तो क्या मुस्लिम लीग नून के ये इक़दाम ठीक साबित होंगे? और आज इमरान खान नाअहली केस की समाअत भी हुई। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को तो घर भेजने में कामयाब हो गए, लेकिन ये नाअहली की तलवार उन पर भी लटक रही है। उनका मौक़िफ़ तो यही है कि तमाम मनी ट्रेल दे दी है, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज भी पार्टी फंडिंग से मुतल्लिक़ हिसाब किताब मांग लिया है। क्या पैनमा से शुरू होने वाली ये कहानी अब ऑडिट फंड्स और जमाइमा की बैंकिंग एक्शंस पर ख़त्म होगी? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान और तज्ज़ियेकार इफ्तिखार अहमद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में कोई 33 रुकन हैं, तो फिर शेख रशीद ही क्यों आपकी तरफ से वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। शेख रशीद साहब जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक स्ट्रगल की है हमारे साथ पानामा इशू पे और उससे पहले धरने के दौरान भी। तो आइडिया तो यही है कि वो लोग जो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ऐसे कैंडिडेट के हक़ में वोट डालना चाहें जो सबका मुत्तफ़िका हो सके, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ से कोई होगा तो उसको ज़रा वोट मिलना मुझे मुश्किल लगता है सबकी तरफ से। तो हमारी सोच तकरीबन यही थी। जहाँ तक इस बात को आप इस तनाज़ुर में देख रही हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान ने कल बात की है, तो अपनी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हमारी या नवाज शरीफ या नून लीग से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, हम करप्शन के खिलाफ अपना हमारा एक स्टैंड है। तो करप्शन के सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम आता है, उन पर भी मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस और मुख्तलिफ की बातें की जाती हैं, स्विस बैंक अकाउंट, सरे महल, सारी चीज़ें। तो उस तनाजुर में करप्शन के खिलाफ अगर हम अपनी कोई बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की तो उनकी जमात को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल को मुझे कहें कि आपके खिलाफ हम कोई करप्शन की तहरीक चलाएंगे खिलाफ, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल खुशामदीद, अहलन व सहलन, आइए मेरा भी चेक करें और फिर इकट्ठे जो है इसके खिलाफ इकट्ठे तहरीक चलाते हैं। तो जिसमें करप्शन नहीं होती उसको कोई फिक्र की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी एक और चीज़ भी देखें, शेख रशीद साहब जो हैं वो एक न्यूट्रल पर्सनालिटी इस तनाजुर में है अपोजिशन में
کہ اگر ہماری اپنی جماعت میں سے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر MQM کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہاں ANP موجود ہے، وہاں کیو لیگ موجود ہے، وہاں جو ہے فاٹا کے ممبرز موجود ہیں، تو پھر ایک جماعت کو سپورٹ کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتا. شیخ رشید صاحب چونکہ تھوڑا سا ایک علیحدہ سی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب ہوں گے، دیکھیں عددی اکثریت تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے پاس اب بھی ہے، لیکن ہم صرف ایک جوائنٹ فرنٹ دینا چاہتے ہیں. پارٹی کی اپنی مرضی جوائنٹ فرنٹ لیکن نظر نہیں آ رہا. جی افتخار صاحب، یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو اپوزیشن کا ایک وزیر اعظم کا نامزد کرنا علامتی ہے، کیونکہ میجورٹی سیٹس تو ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہو پا رہا اپوزیشن کی رینکس میں، اور شیخ رشید کا نام. There will be no change in the parliament. لیکن سمباقل لیگ کے لیے دیکھنا ہے کہ اگر MKM کیا کرتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک سال کے بعد جو الیکشن آئی ہیں، جو بھی الیکشن آنے والے ہیں فیوچر میں، اس میں MKM کہاں کھڑی ہوگی. یہ میرے لیے اہم چیز ہوگی بنسبت اس بات کے کہ کون لڑ رہا ہے اور کون نہیں لڑ رہا. افتخار صاحب، جو نام پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی سامنے کے عبوری وزیر اعظم کے طور پر، ان کے خلاف بھی LNG کانٹریکٹس میں نیب کا ایک کیس چل رہا ہے، ایک پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ان کی نامزدگی کے خلاف. کیا یہ صحیح چوائس تھی پاکستان مسلم لیگ نون؟ چوائس تو اس پارٹی نے خود کرنی تھی. ان کو بالکل پتا تھا کہ LNG کے معاملے میں شاید خاقان عباسی کو شامل کیا جائے گا، اور ان کو اس بات کا بھی بالکل پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی بات ہوگی، اور عزیبیہ کا اگر کیس کھلے گا تو شہباز صاحب اس میں ایک اہم شخص کے طور پر سامنے آئیں گے. اور جبکہ اب قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے اپنا 11 تاریخ سے جو دوبارہ شروع کرنا ہے وہ مطالبہ یہی ہوگا کہ مالٹون انکوائری کمیشن کی جو ہے رپورٹ اس کو پبلک کیا جائے. تو یہ ان کے علم ہے. دیکھیں جی، ہر سیاسی جماعت کے فیصلے سیاسی نوعیت ہوتے ہیں. آپ اور میں جیسے سوچتے ہیں ان کی سوچ ویسے نہیں ہوتی. وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں کہ ان کے مفادات کیا ہیں اور کون بہتر طور پہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے، جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ ٹرسٹ کا بھی ہے نا. ایک ایسے آدمی کو پرائم منسٹر بنانا چاہیں گے جس پہ وہ مکمل طور پہ ٹرسٹ کرتے ہوں. شاید خاقان عباسی بہت پرانے مسلم لیگ میں ہیں، ان کے والد جو تھے مسلم لیگ میں تھے، وہ اوجڑی کیمپ کا شکار ہوئے. اسی حادثے میں ان کا بھائی بھی شکار ہوا. 11 سال تک وہ قوم میں رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ہی از اے ٹرسٹ وردی پرسن. 2 سال انہوں نے 2 سال جیل بھی کاٹی. جیل کاٹی. اس نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا شاید خاقان عباسی اپنے نواز شریف کے خلاف، وہ کھڑے رہے. تو یہ فیصلے سیاسی جماعتوں کے کرنے. لیکن ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے، کیا سیاسی جماعتیں اصول کی سیاست کر رہی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کی سیاست نظریات پر ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کی سیاست عوام کی بہتری کے لیے ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کے ایشو کو ریزالو کرنے کا؟ ہمارے سوالات یہ ہونے چاہیے. یہ کون اب یہاں پہ آپ کی جگہ کس کو اینکر لے کے آتے ہیں؟ ڈان والے. یہ ڈان کا انٹرنل افیئر ہے. سوال ہے ڈان والوں کی لائن کیا ہے؟ ڈان والے کس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں؟ ڈان والے کیا غربت کے خاتمے کے لیے رول پلے کریں گے، یا ڈان والے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان میں رول پلے کریں گے؟ اصل امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں. میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کون یہاں پہ آ رہا ہے پرائم منسٹر، کون پرائم منسٹر نہیں آ رہا. میں نے اپنی زندگی میں بڑے پرائم منسٹر آئے اور بڑے پرائم منسٹر جاتے دیکھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں پارلیمنٹ کے پاس امپورٹنٹ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، کیا یہ الیکٹورل ریفارمز کر لیں گے؟ 2، کیا یہ الیکٹورل ریفارمز اور بھی زیادہ ارجنٹ ہو گیا ہے، الیکشنز بہت قریب آ گئے ہیں. سوچنا چاہیے نا، ان کو سوچنا چاہیے، اور آپ کو اور مجھ جیسے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے. دوسری بات، کیا یہ ایسا بل لانے میں کامیاب ہو جائیں گے صاحب کا جس کا وعدہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا تھا؟ کیا یہ اس بات پہ تیار ہو جائیں گے کہ آئین کے اندر وہ تمام چیزیں جو ضیاء الحق نے اپنے مقاصد کے لیے ڈالی تھی اب اس کو نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ انتہائی مضحکہ خیز ہیں؟ خاص طور پر یہ 62-63 والا معاملہ. سبق تو بہت بری طرح انہوں نے سیکھ لیا ہے نا جی. 62-63 والا معاملہ ایک مضحکہ خیز ہے. اس پہ اگر انگلش کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، اردو کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، کم از کم میں تو اس کے اوپر پورا نہیں اتروں گا. اگر میرے مخالفوں نے فیصلہ کر لیا اس دن، اور اس دن کا جو RO ہے ریٹرننگ افسر ہے اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، تو میرے کاغذات تو کبھی بھی جب تک میں زندہ ہوں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اپروو نہیں ہوں گے، کیونکہ اتنا مواد 62-63 میں ہے. تو سوال ہے، آپ نے 62-63 کے تحت اسمبلی چلانی تھی نا، تو آپ بھگتے سارے بیٹھ کے.
ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں خدا کا علی صاحب سے میں یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا 62-63 کی بھی بات ہو رہی کہ آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن کا معاملہ ہے، آپ پیچھے پڑے رہیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو کس قسم کی پٹیشنز فائل کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ پہلے جو نیب کیسز تھے کچھ تو سیٹل بھی ہو گئے تھے۔ دیکھیں آئیڈیلی اسپیکنگ ایسا ادارہ ہونا چاہیے تھا یا ادارہ ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو کیٹر کرے، اور اگر کسی بھی شخص کے خلاف کوئی الزامات ہو تو وہ خود سے عمل کرے، خود سے وہ عمل ایکشن میں آئے۔ اگر ایسا کوئی ادارہ پاکستان میں ہوتا، عملی طور پہ آزاد ہوتا، ٹی بی زدہ فالج زدہ نہ ہوتا، تو کسی کو سپریم کورٹ میں، کسی عمران خان کو سپریم کورٹ میں جا کے کیسیں لڑنے نہ پڑتی، وہی ادارہ حرکت میں آتا۔ لیکن ادارے مفلوج ہو چکے ہیں اور ان کی اپنی گود اپنی جیب میں ہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل ہم کوئی پٹیشن وغیرہ لے کے آئیں، لیکن وہ ابھی اس وقت ایز آف ٹائم آئی ایم ٹاکنگ ود یو تھوڑا قبل از وقت ہے، تو اس کا پھر دیکھا جائے گا کہ کیا طریقہ کار ہے۔ ابھی کچھ واضح نہیں ہوا کہ کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار رسول بخش رئیس صاحب بھی موجود ہیں۔ رسول صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی، اس وقت جو سیاسی گیم کو جو چل رہی ہے، پنجاب میں بھی چل رہی ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو شاید وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی جگہ آئیں گے، شریف خاندان trying to get rid of them لیکن back to the same thing۔ دیکھیں یہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے جس کی ہم حمایت کرتے ہیں، اس پر دو آرا نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت اور عینی حکومت سے ہی پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے، سب لوگ سیاست کر سکتے ہیں اور مختلف صوبے ان کی نمائندگی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا اچھا مستقبل بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں عوام کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس عوام کی تائید حاصل ہے، لیکن جو پارٹیز کی، دو پارٹیز کی خصوصی طور پر جو شکل بنی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ پارٹیز کی، وہ یہ ہے کہ وہ موروثی پارٹیز ہو چکی ہیں، خاندانی پارٹیز ہو چکی ہیں، ان میں غلبہ ایک خاندان کا ہے، ساری پارٹی کی سیاست اس خاندان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، JUI ہو اور یا مسلم لیگ نون ہو، یہ ان سب کی حالت ایک جیسی ہے کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کے اندر جمہوریت ہو، اس سے زیادہ وہ پارٹیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر نظریات کی بنیاد پر کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔ پارٹیز کے اندر ایک نظریہ نہیں ہوتے، ایک تو بڑا نظریہ ہوتا ہے جو پارٹیز کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر مختلف شیڈز اور اوپینینز کے لوگ بھی نظریاتی لحاظ سے موجود ہوتے ہیں، مختلف گروہ ہوتے ہیں، لیکن پارٹی ان سب کو اکٹھا رکھتی ہے۔ میں آپ کو روکوں گی، ہم نے چھوٹے سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد گفتگو جاری۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے تجزیہ کار رسول بخش رئیس بات کر رہے تھے خاندانی سیاست کی، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں پیدا ہوئی۔ علی صاحب، یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک خاندانی سیاست نہیں ہے، لیکن ایک پرسنالٹی کلٹ تو ضرور ہے، عمران خان صاحب کا پرسنالٹی کلٹ، اور جو کل جو یوم تشکر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا، بلکہ جو انڈورسمنٹ مشرف کی تھی وہ بھی اسی طرف تھی، ان کی تعریف کے لیے، ایک پرسنالٹی کلٹ کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے۔ دو تین باتیں ہیں، مجھے ذرا 1-2 منٹ ضرور دیجیے گا۔ پہلے سیگمنٹ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر جماعت کا جو بانی ہوتا ہے اس کا اپنا اثر کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بانی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی کلٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرد آتے ہیں۔ جس طرح پختونخوا میں باچا خان بابا مرحوم ہوا کرتے تھے، یا جس طرح مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے، یا آف کورس قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال احمد۔ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیالوجی پہ لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں، اس کو پھر آگے آپ ایک انسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارم کرتے ہیں، یا پھر آپ تک ہی محدود ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے and people dance at your tunes, at your whims and wishes۔ تحریک انصاف میں ایسا نہیں ہے۔
آپ کو ابھی سے لگ رہا ہوگا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو تھوڑے سے برانڈ نیمز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسد عمر از دا پروڈکٹ آف پاکستان تحریک انصاف. پہلے انہوں نے پرفارم کیا ہوگا کسی اور فیلڈ میں, ان کو پاپولیرٹی اور ان کو ایک سیاسی پہچان, اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کا برانڈ نیم بنے. پھر آپ کو اسد عمر صاحب کے علاوہ میں آپ کو مراد سعید یا شہریار افریدی کی مثال دوں گا, یہ برانڈ نیمز بن رہے ہیں. they will take a bit of years and you will see کہ gradually جو ہے وہ responsibility آگے شیئر ہوتی جائے گی. آئیڈیولوجیکل پالیٹکس پہ افتخار بھائی نے گفتگو کی ہے. لیٹ می سے کہ اگر سیاست سے آئیڈیالوجی نکل جائے نا عنبر شمسی صاحبہ, میرے لیے پھر that is like a dead horse. You will not find people like me then in the political scene. اگر ہم جیسے لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنی کیریئرز کی قربانی, انجینئرنگ, لا کی قربانی دے کے ادھر موجود ہے, کیوں؟ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے یا میری جماعت, ہم کوئی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یو کین ڈس ایگری کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے پیچھے ایک ہمارا صوبہ بھی ہے جہاں ہم نے کتنا پرفارم کیا ہے. تو یو کین ڈس ایگری کہ کتنے ایکسٹینٹ تک ہم گئے, لیکن ہمارے لیے جو ڈرائیونگ انجن ہے نا, our driving engine is our ideology of rule of law, for which we are struggling for the last 22-23 years. Can you imagine a country like Pakistan where status quo is deeply entrenched and you see a person like Nawaz Sharif falling? تو یہ کوئی معمولی اچیومنٹ تو نہیں ہے. اس کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہم نے آئیڈیالوجی. میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی سے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن آئیڈیالوجیکل سیاست اب بھی الحمدللہ ہے, کر رہی ہیں جماعتیں, ہم کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کر رہی ہے, کسی حد تک اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں, اپنی جماعت کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے. تیسری بات, آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ شقیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو کچھ اسلامی قوانین کی پابند کرتی ہیں. دیکھیں, مت بولیے کہ آپ نے اسمبلی میں جو لوگوں کو بھیجا ہے وہ وہاں صرف ٹرانسفارمر اور فنڈز کے لیے نہیں جاتے کہ مجھے یہ فنڈز دیں. You have to legislate, and for legislation you have to have the basic knowledge of your religion and your country. وہ آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ مشہور. لیکن علی صاحب, عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 62-63 پہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو پورا اترے گا اس معیار پر. امین is a basic requirement جس سے آپ جا نہیں سکتے, جس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. باقی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کوئی قرآن کی کتاب نہیں ہے, اس میں آپ تھوڑے بہت چینجز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ بنیادی اسلامی شکوں کو چھیڑیں گے تو اس سے مسئلے اور گمبھیر ہوں گے. رسول صاحب, یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ کو اتفاق نہیں کر رہے ہیں. میں دو باتیں ہیں نا, ایک تو کہا جاتا ہے کہ نظریاتی سیاسی جماعتیں ہیں. اگر آپ تمام سیاسی جماعتوں کے منشور کو سامنے رکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, تحریک انصاف بھی وہی بات کرتی ہے, اور مسلم لیگ نون بھی وہی بات کرتی ہے, باتیں وہی کرتے ہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے کہ کیا عوام ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, اعتماد ہے یا نہیں ہے. جب وہ حکومت میں رہے ہیں تو ان کی کارکردگی کیا رہی ہے, اور ان کے جو رہنما ہیں ان کا کردار کیا ہے. ساری بحث اس کے اوپر ہو رہی ہے پاکستان. اور ایک اور فیکٹر بھی تو ہے نا, پیٹرنیج سسٹم بھی تو ہے نا. جی بالکل بالکل. جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ اقتدار کو استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح سے پھر لوگوں کو مطمئن کیا جائے مختلف کانسٹیٹیونسیز میں. وہ جو سپائل سسٹم ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. روزانہ یہ اخبارات میں اشتہار آتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے میڈیا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. دوسرا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے اقتدار کو قائم کرنے کے امکانات کہیں بڑھ جاتے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, کہیں اور بھی ہے کہ عوام کس چیز کو پسند کرتی ہیں وہی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اور عوام پھر ان کو ان کی کارکردگی جو بھی ہو, عوام کی نظر میں جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ آہستہ آہستہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے کہ کیا کارکردگی اچھی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات ہو رہی تھی 62-63 کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسرشنز کانسٹیٹیوشن میں جو پارلیمانی نظام کی روح ہے اس کو یہ ہرٹ کرتی ہیں, بلکہ سبورٹ کرتی ہیں, اور اس کو سبورٹ کرنے کے لیے 62 اور 63 ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالی گئی تھی. ہمارے جو فاؤنڈرز تھے, کیونکہ 73 کی جو آئین تھی اس میں تو شکل فرق تھی. نہیں دیکھیں, جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں کانسٹیٹیوشنز کے 56 کے ہوں یا 1973 کے ہوں, انہوں نے یہ اس قسم کی شکیں نہیں لائیں. کسی بھی پارلیمانی نظام میں یہ شکیں موجود نہیں ہیں. اور قوانین ہوتے ہیں جیسے کہ انٹیگریٹی کو جج ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, اور آپ ایک اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ کو نہیں دے سکتے, لیکن انہوں نے دے دی. لیکن یہاں پہ جو قصور ہے اس وقت کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے. ان کو 2-3 موقع ملے
ततहीर करने के या कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आइन को उन तमाम दफात से जो फ़ौजी आमरों ने उनमें डाली, उसे साफ़ करने के लिए 18th अमेंडमेंट जब पास हो रही थी तो ये इनकी ज़िम्मेदारी थी कि 62, 63 को वहाँ से रिमूव करें। अब भी मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है कि जब भी ये पार्टीज़ इकट्ठी हों, इकट्ठा हो के 62 और 62 से निजात हासिल करना चाहिए। और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म, इसकी जो बुनियादी जो बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क में या पार्लिमानी जमहूरियत होती है, उसमें एक चीज़ वाज़े तौर पर दर्ज है कि वज़ीर आज़म कैसे मुकर्रर होगा और वज़ीर आज़म कैसे घर जाएगा। उसकी बुनियाद अक्सरियत है पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान की सावरेनिटी है। यहाँ यह है कि 62 और 63 है, ये मुतसादिम है उस पार्लिमानी आइन की रूह से, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको ख़त्म होना चाहिए। आखिरी सवाल अली साहब, जवाब मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है तो छोटा सा जवाब ही हो सकता है कि अगर 62-63 को ख़त्म करने की दोबारा से कोशिश की गई पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक में होगा? अली साहब जी देखिए, मैं यहाँ फिर जो है रईस साहब से मैं डिसएग्री करूंगा, जिसका हम सबको राइट है। इन अ कंट्री वेयर यू कैन डिसएग्री, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, इस बात पे तो इत्तेफाक है ना। देखिए वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि डोंट शूट द मैसेंजर। आप ये मत देखिए कि आपको मैसेज कौन ला के दे रहा है, आप ये देखिए मैसेज क्या है। देखिए हमारे मुल्क में जितना नुकसान हमारे मुल्क को डिक्टेटर्स ने पहुंचाया है, उतना ही हमारे सियासतदानों ने पहुंचाया है। किसी डिक्टेटर ने आपको इस बात पे मजबूर नहीं किया कि आप जाके करप्शन करें और पनामे में पैसे लेके जाएं। जिस बात पे डिक्टेटर हमेशा हमें एक तरह से वो चैलेंज करते हैं वो ये कि आप अपनी जमातों में डेमोक्रेसी लेके आए। हम अभी तक नहीं ला सके, बड़ी जो जमातें हमसे पहले मौजूद हैं। देखें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे आज हम इस आज़ाद मीडिया में बैठे हैं तो डिक्टेटर्स ने जहाँ मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, अगर कोई अच्छा काम उनके हाथ से गलती से हो गया है तो हमने उसको रिवर्ट बैक नहीं करना। आप जो आज़ाद मीडिया में बैठे हैं, डिक्टेटरशिप के ज़माने में हुआ, किसी जमहूरी आदमी ने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ डिक्टेटरशिप को ले आए, मैं ये कह रहा हूँ डिक्टेटरशिप में जो अच्छा हुआ है उसको रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको आप रिफॉर्म कर सकते हैं। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा मुझे पड़ी क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मैं वक्त देने का ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद क्या इमरान खान साहब भी खुद नाअहल हो सकते हैं 62-63 के तहत? वेलकम बैक टू द शो। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान भी अदालत के कटहरे में। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ असासों और बैरूनी फंडिंग का केस कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ के नतीजे में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर तो नाअहली की तलवार चल गई, मगर अब इमरान खान खुद इस तलवार की जद में हैं। पानामा से अकामा तक की कहानी कतरी खत से शुरू होकर नवाज शरीफ की तनख्वाह तक जा पहुंची, तो दूसरी जानिब इमरान खान की मनी ट्रेल जुमैमा खान की दस्तावेजात और कैरी पैकर के खत पर खड़ी है। आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की, तो इमरान खान के वकील ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद इलेक्शन कमीशन को ऑडिट का इख्तियार नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 17(3) के मुताबिक हर सियासी जमात फंडिंग जराये से मुतल्लिक जवाबदेह है। गैर मुल्की फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन मामले को देख सकता है। इमरान खान और जहांगीर तीन के खिलाफ असासे और ऑफशोर कंपनियां जाहिर न करने समेत बैरून मुल्क से हासिल होने वाली मुबैना फंडिंग से पार्टी चलाने के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। गुज़श्ता 22 नवंबर में साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने हनीफ अब्बासी की दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर किया। पानामा पेपर्स केस के खत्म होने के फौरन बाद 28 फरवरी को हनीफ अब्बासी की जानिब से अदालत में इस पिटीशन की जल्द समाअत के लिए दरखास्त जमा कराई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामले पर जल्द समाअत का आगाज होना कानून के हक में है। 25 अप्रैल को वज़ीर ममलकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली दानियाल अजीज ने भी पिटीशन की समाअत में होने वाली ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 3 मई से इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की नाअहली की दरखास्तों पर समाअत का दोबारा आगाज किया था। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। क्या इमरान खान साहब भी आर्टिकल 62(1)(f) की जद में आ सकते हैं? इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त देने का। कामरान साहब,
کیا جو معیار متعین ہوا ہے پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف، کیا یہی اپلائی ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف بھی؟ دیکھیے اب تو جو معیار متعین ہوا ہے کہ جو پارٹ آف پٹیشن نہیں ہے، اگر کوئی وہ بھی اگر کوئی بعد میں آ جاتا ہے کسی طور پہ اور اس کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تو بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا معاملہ. اس میں عمران خان صاحب اور باقی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس معاملے میں، اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ پرابلم فیس کر سکتے ہیں. تو آج بھی جو ہیئرنگ تھی اس میں بھی وہ میرا خیال ہے مشکل تھی ان کے لیے، ان کے وکیل صاحب کے لیے. تو یہ تو پھر نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسائل پیدا ہوں گے. اچھا، اس میں اب جیسے 62(1)(f) کی بات ہو رہی ہے، کون کون سے پوائنٹس پہ عمران خان صاحب پھنس سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ ضروری نہیں ہے، ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے آخر میں. دیکھیے وہ تو عدالت نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے نا. تو یہ جو اپنا فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، یہ تو بظاہر جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا ہے. اس میں میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نا سپریم کورٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے یہ میٹر. اس میں ٹائم فریم فکس کر کے اور ان کو الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ان کی جورسڈکشن ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں، تو ان کے پاس یہ معاملہ بھجوایا جانا چاہیے. اور اگر اس میں اگر کوئی ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جس میں الٹیمیٹلی کہا جائے کہ کوئی چیز چھپائی گئی ہے یا کوئی غلط بیانی کی گئی ہے اور اس کی پرسنل جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی کہیں پہ فکس ہو جاتی ہے عمران خان صاحب پہ، پھر وہ صادق اور امین والا سوال اس کے بعد آ سکتا ہے. اس کے بعد آ سکتا ہے. اب ایک جو بات چھڑی ہے وہ ہے کہ 2000 میں عمران خان صاحب نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا تھا اور انہوں نے اپنے جو نامزدگی کے کاغذات تھے جو 1997 میں تھے اس میں کیا ڈکلیئر کیا، پھر 2002 میں کیا ڈکلیئر کیا. کیا اس پہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں؟ جی اس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں. ایسے ہے کہ جہاں پہ بھی ڈیکلیریشن دیا گیا ہوگا نامینیشن پیپرز میں اور اس میں کوئی ڈیکلیریشن نہ دیا گیا ہوگا. اب ڈیکلیریشن کے تو دو حصے تھے. ایک حصہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسٹیک کا اومیشن کا وہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جہاں پہ کنسیلمنٹ ہے جان بوجھ کے. مگر اب یہ دونوں باتیں شاید گڈمڈ ہو گئی ہیں اس فیصلے کے بعد. تو اگر اب اومیشن بھی ہے کہیں پہ جو ہے نا، اگر کوئی چیز ڈیکلیریشن میں مینشن نہیں کی گئی ہے، کوئی چیز ایسٹس میں مینشن نہیں کی گئی ہے، کوئی چیز لائبلٹیز میں مینشن نہیں کی گئی ہے، تو وہ مس ڈیکلیریشن کا کیس بن جائے گا. اور جب مس ڈیکلیریشن کا کیس بنے گا تو وہ ہٹ کرے گا آرٹیکل 62(1)(f) سے ہٹ کر سکتا ہے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں انہوں نے جو آرگیومنٹ دیے ہیں کہ عمران خان نے ایک PTI-USA لائبلٹی لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کے ذریعے فارن فنڈنگ حاصل کی ہے اپنی جماعت کے لیے. اچھا، اب میں پڑھی تھی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، اس میں آرٹیکل 6(3) اور اس میں کافی واضح لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کنٹریبیوشن چاہے براہ راست ہو چاہے بلا واسطہ ہو، فارن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل یا ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی سے قانونی نہیں ہے، یہ ممنوع ہے. ممنوع ہے بالکل. اور اس کے اوپر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. جس پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم ہوگا. اس کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی. اس کو اپنا سمبل الاٹ نہیں ہوگا، اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر PTI کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ کیسز PTI کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے، یہ جو اس طرح کا یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پہ وہ خود بھی خدا نہ خواستہ اس میں ہٹ ہو سکتے ہیں. اور ان کی پارٹی جو ہے وہ جو فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے وہ تو پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں موجود تھا، اور جس کو یہ جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کبھی اوپر کبھی نیچے لے جا رہے تھے، اس میں بھی پارٹی جو ہے نا وہ پرابلم میں آ سکتی ہے، کسی ٹائم بھی پرابلم میں آ سکتی ہے. اچھا، آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی ماہرہ قانون کے طور پر. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے عرفان نعیم منگی جو GIT کے حصے بھی تھے جو اس میں موجود تھے، وہ اب جو کرپشن کے کیسز ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف، وہ اس کو اوورسی کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو کورٹ آرڈر کے مطابق ایک جج جو ہے وہ نگرانی کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نیب کے سربراہ ہیں وہ اس کی جگہ ہوں گے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، ان کے وہ والے پاورز نہیں رہیں گے. وضاحت دے سکتے ہیں؟
میں اس حصے سے اتفاق نہیں کرتا. اگر کوئی قانون میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح سے اس پہ اسی طرح سے عمل ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح سے عمل ہونا چاہیے جس طرح سے کسی فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے. تو یہ حصہ جو ہے, کیونکہ عدالتوں کا کام جو ہے نا وہ لیجسلیشن کرنا نہیں ہے یا قانون کو بائی پاس کرنا نہیں ہے. عدالت کا کام جو ہے نا قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے. تو اگر قانون میں کچھ اور لکھا ہے اور فیصلے میں کوئی اور بات لکھی ہے تو قانون جو ہے وہ پرویل کرے گا. اچھا, جو قانون ہے وہ پرویل کرے گا. تو یہ جو نیب ریفرنسز ہے, کیسز ہے, اس کو اوورسی پھر نیب کے سربراہ ہی کریں گے یا جج کریں گے جس کو سپریم کورٹ ظاہر ہے اپوائنٹ کرے گا؟ قانون کے مطابق جو ہے نا یہ اب چونکہ ایک ججمنٹ ہے, ہمیں اس سے ادب ہے, احترام ہے, مگر اس میں قانون کے مطابق جو ہے وہ جو چیئرمین کا کردار جو ختم کیا گیا ہے وہ قانون میں موجود ہے اور وہ ججمنٹ سے میرا خیال ہے ختم نہیں کیا جا سکتا. کامران صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد حج سیاست کی نظر. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. قطر کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ تنازع نے اب حج جیسے مقدس فریضے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. دونوں کیمپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حج کو سیاسی بنانے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. سعودی عرب نے قطر کی جانب سے حج کے مقدس مقامات کو بین الاقوامی بنانے کے مطالبے کو جارحانہ فعل قرار دیا ہے. عرب نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ ہم ایسے کسی بھی فریق کو جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جو مقدس مقامات کو بین الاقوامی قرار دینے کے لیے کام کر رہا ہے. سعودی وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے حج کے معاملات کو سیاسی بنانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ سعودی عرب قطر کی جانب سے عازمین حج کی آمد کو روکنے کے لیے حج امور کو سیاسی بنانے کی کوششوں کو مسترد کرتا ہے. دوسری طرف قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن رحمان الثانی نے سعودی عرب کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے حج کو نہ ہی کبھی سیاسی بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی مقدس مقامات کو بین الاقوامی بنانے کا مطالبہ کیا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, اپنی آراء سے آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے دیکھیے ہماری دلچسپ ویڈیو.